अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इमरान खान के रिलीफ़ की ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और उसके बाद दो तीन और ख़बरें अहम हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान को रिलीफ़ 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की अदालत से ये ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इस केस में सरकार की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खुद दलाइल दिए थे, मगर बात ना बनी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई का बयानिया दफन कर दिया। इमरान खान ने कहा था कि जब गिरफ्तार हों तो हमले करने हैं। रियासत के खिलाफ पूरा बयानिया बनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के इस दलील को रद्द कर दिया और ज़मानत मंजूर कर ली। अब 9 मई के 8 मुकदमात बाकी हैं। वाज़ेह रहे कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने, यानी सरकारी वकील जो होता है, उसने ये बयान दिया अदालत में बहस के दौरान कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा था अपने कारकुनान से कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने ऐसा करना है। बस सिर्फ इनके पास यही कुछ है, इसका सबूत कोई नहीं है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कहा। कहाँ कहा, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, या किसी तरीके से सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो वो कर रहे थे। वो तो लोग ही, तो तहरीक इंसाफ कहती है कि वो लोग ही तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो तो लोग ही कोई और थे। उन लोगों को ला के छोड़ा गया और उसकी तो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। अब इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि जी ये कहा गया, और सबूत नहीं है। अदालतें सबूत मांगती हैं, सिर्फ बातें वहाँ पर नहीं चलती। आपके पास कोई सबूत हैं तो आप अदालत में पेश करें और फिर आप सज़ा करवाएं। जो तरीका है, जो कानून कहता है, आपके पास है कुछ नहीं, बस एक रट लगाई हुई है। जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने रियासत के साथ वो कर दिया, मगर इस तरह से काम नहीं चलता। ये तो हाई कोर्ट लाहौर के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी इस केस में से हवा निकाल दी थी 9 मई के, कि उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास हैं नहीं, और आप लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 9 मई में ये कर दिया और 9 मई में वो कर दिया। वो लोग कहाँ गए जिनको आपने 9 मई में इन्वॉल्व किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पवित्र हो गए, वो पाक साफ हो गए, वो दूध के धुले हो गए, उन्हें आपने कुछ नहीं कहा। अंदलीब अब्बास आपके सामने हैं, मुराद रास आपके सामने हैं, इसी तरह से कई और लोग हैं। खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में थी। खदीजा शाह को साल तक जेल में रखा गया, मगर अंदलीब अब्बास से पूछा तक नहीं गया। ये इंसाफ है आपका? और एक एक खातून पर, एक एक मर्द पर आपने पूरे पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज कर दिए। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं इनका ताल्लुक भी नून लीग से है। इस वक्त तक ये नून लीगी सेनेटर थे, अभी ये वहाँ से रिटायर हुए हैं, इनकी टर्म पूरी हुई है। वो कहते हैं कि ट्रंप किसी से कॉल करवाएगा, यानी इन दो में से वो कह रहे हैं कि कॉल करवाएगा। मुस्लिम दुनिया में ट्रंप के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा कहना है मुशाहिद हुसैन सैयद का, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, यानी दुबई के फरमारवा और सऊदी अरब के फरमारवा। वो ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद। मुशाहिद हुसैन सैयद ने पहले भी कहा था, 2 महीने 3 महीने पहले, कि इससे पहले कि ट्रंप आपको कॉल करे और आपको छोड़ना पड़ जाए इमरान खान को, तो आप उनकी कॉल से पहले इमरान खान को रिहा कर दें। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? देखिए, ऐसा हर जी शऊर शख्स कह रहा है, हर वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की है, जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो ऐसा कह रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया होता तो
ان کے لیے کوئی نہ آتا، کیونکہ عمران خان نہ تو خود کسی کی سفارش کرتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے کسی کی سفارش کرواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ اب بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی سفارش کرے، کوئی ملک انہیں لے کر جائے، کوئی ملک ان کے کیسز کو ختم کروائے۔ وہ تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں سے انصاف لے کر آؤں گا، اور وہ عدالتوں کے ہی آسرے پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے بعد۔ اب جو مشاہد حسین سید کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ چونکہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، ساری دنیا جانتی ہے جھوٹے کیسز ہیں۔ آپ زلمے خلیل زاد کا بیان دیکھ لیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز کے آپ بیانات دیکھ لیں، امریکی کانگریس مین کے آپ بیانات دیکھ لیں، پوری دنیا کے آپ بیانات دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو صرف فکس کیا گیا ہے خوف کی وجہ سے۔ اور خوف کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اتنا طاقتور ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر اتنا بول رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر رہا ہے، اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی خوف اس حکومت کو کھائے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بزدل ہیں، کیونکہ یہ منافق ہیں، کیونکہ یہ دو نمبر ہیں۔ انہوں نے دو نمبریاں کی ہیں فارم 47 لینے کے لیے، انہوں نے دو نمبریاں کی ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے، انہوں نے دو نمبریاں کی ہیں آئینی ترامیم لانے کے لیے، اور اب 26ویں کے بعد یہ 27ویں آئینی ترامیم لا رہے ہیں۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کا خوف ہے۔ انہیں خوف ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو یہ نہیں رہیں گے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے خود کہا، رانا ثناء اللہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان آ گیا تو پھر ہم سب جیلوں میں ہوں گے۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، اس لیے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ آگے دیکھیں ان کی کارکردگیاں کیا ہیں۔ انیک ناجی کہتے ہیں، صحافی ہیں، کہ کینیڈا کی سفارتکار سے ملاقات ہوئی، کہا کہ وہ بڑے پاکستانی لیڈرز پر لکھی گئی کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں، نواز شریف پر لکھی کوئی کتاب انہیں بتاؤ تو وہ پڑھیں۔ عرض کیا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی نواز شریف پر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، کتاب ان پر لکھی جاتی ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کی اردو میں غدار کون نامی ایک انٹرویو سا ہے، اور بس یہ انیک ناجی نے انہیں کہا، وہ حیران تھیں اور جانے کیوں میں شرمندہ تھا۔ یعنی انیک ناجی کہہ رہے ہیں کہ وہ حیران ہوئی کہ اچھا ان پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوا کہ ایسا لیڈر ہمارے ملک کا رہا جو 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، جس نے 40 سالہ حکومت کی ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایثار رانا نے آئینہ دکھایا ہے اس حکومت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوارٹر میں پنجاب نے 150 ارب روپے منافع کا ٹارگٹ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا کوارٹر یعنی پہلی جو چوتھائی تھی سال کی، یعنی 3 ماہ کا جو ٹارگٹ تھا، اس میں پنجاب نے 150 ارب روپے منافع حاصل کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا، لیکن 160 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے پنجاب کو۔ کیا آپ بات نہیں سمجھے؟ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 ماہ میں 150 ارب روپے کا منافع حاصل کریں گے، لیکن 160 ارب روپے کا انہیں نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا نے 45 ارب روپے منافع کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور انہوں نے 103 ارب روپے اکٹھے کر لیے۔ یعنی خیبر پختونخوا نے 45 ارب کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا اور 103 ارب حاصل کر لیے، جبکہ پنجاب کو کتنا نقصان ہوا یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اب وہ مزید کہتے ہیں کہ کاواں دے آکھیاں ٹگے نہیں مردے، یعنی کووں کے کہنے سے یا چلانے سے یا شور کرنے سے جو جانور ہیں وہ نہیں مرا کرتے۔ ایثار رانا کا غریدہ فاروقی کو جواب، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر سب کی سیاست ختم شد کر دی۔ ایثار رانا کا دعویٰ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ٹویٹ میں
غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ عمران خان ختم شد، عمران خان کی سیاست ختم شد، تحریک انصاف ختم شد۔ یہ ختم شد تو یہ سیکھ گئی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اصل میں کن کی سیاست اور کون ختم شد ہو رہے ہیں۔ ایثار رانا کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے شخص نے نواز شریف کی سیاست ختم شد، شہباز شریف کو کوئی وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں، ان کی سیاست ختم شد، زرداری کی سیاست ختم شد، آپ ٹک ٹاک بنا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی سیاست ختم شد۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، آج بھی وہ جیل میں کوئی جملہ کہہ دے تو پورا پاکستان ہل کر رہ جاتا ہے، آپ اس کی سیاست ختم شد کریں گے؟ ایثار رانا نے کہا کہ غریدہ میری بہن ہے، لیکن میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ کانواں دے آکھیاں ٹگے نہیں مردے، یہ خام خیال تو کب سے ہے، بھٹو آج تک زندہ تھا، لیکن شکریہ زرداری نے اس کو اپنے ہاتھ سے مار دیا۔ یہ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں ایثار رانا خود۔ جی تو آپ نے سن لیا ایثار رانا کی زبان۔ اچھا جی، اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں دو تین اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، اور اس میں آپ کو بتاؤں ایک آپ کی طبیعت کے لیے کہ اس مایوسی کے ماحول میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک لطیفہ رکھ دیتا ہوں، اور یہ شہباز شریف کی زبانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیز تر اور قابل اعتماد انٹرنیٹ سروسز کے لیے 5G انٹرنیٹ کی سروسز متعارف کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ انہوں نے بند کر رکھا ہے، جو بھی ہے 4G ہے یا 3G ہے، اب یہ 5G لا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ہے نا لطیفہ؟ یہ خود وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں، ٹرمپ کو ٹویٹ کیا مبارکباد کا تو وی پی این لگایا، اور پورے ملک کے لیے انہوں نے بند کر رکھا ہے انٹرنیٹ۔ اگلی خبر ہے کہ علیمہ خان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ثوابی جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا، آزادی کی تحریک کے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ 9 مئی کل تحریک انصاف کا ثوابی میں بہت بڑا پاور شو ہے، اور اس پاور شو کے بعد، جلسے کے بعد اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا، اور اگلا جو لائحہ عمل ہوگا وہ بقول علی امین گنڈاپور کے وہ فائنل کال ہوگی۔ اور علی امین کا کہنا تھا کہ ہم نے گھر والوں کو کہہ دیا ہے اور بتا کر آئیں گے، میں سب کارکنان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے، اور ہم عمران خان کو رہا کروائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال پچھلے جو ایک دو مواقع ہیں ان پر تحریک انصاف کی قیادت نے کارکنان کو مایوس کیا، جو قیادت جیل سے باہر ہے، اور علی امین پر بھی کارکنان ناراض تھے، دوسری لیڈرشپ پر بھی۔ اس دفعہ عمران خان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ کوئی ٹکٹ ہولڈر یا کوئی عہدیدار جو اس احتجاج میں شامل نہیں ہوگا وہ اپنا پتہ صاف سمجھے، وہ اپنا بستر تحریک انصاف سے گول سمجھے، اسے نہ تو آئندہ ٹکٹ دیا جائے گا اور نہ اس کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ رکھا جائے گا۔ تو اس لیے تمام لیڈران کو بھی چاہیے، کیونکہ کارکنان ہر دفعہ آتے ہیں، ہر قربانی کارکنان نے دی ہے، اپنی جیبوں سے خرچ کر کے دور دراز سے آتے ہیں، اور یہاں پر لیڈران جو باہر ہیں وہ عمران خان سے یا تحریک انصاف سے اس طرح سے مخلص نظر نہیں آتے جس طرح سے انہیں آنا چاہیے تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔